टप्पे मत लगाओ, चिढ़ावना काम मत करो। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, बेशक वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूली, इज्जत अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए है, उसके रसूल के लिए है। फरमाया अल्लाहु अकबर कबीरा, ओ मेरे बंदे बड़ा मैं हूं, अल किब्रु रिदाई, बड़ाई मेरी चादर है, मेरी चादर उतार कर खींचने की कोशिश न करो, बर्बाद कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये बयान कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अहम है। इस बयान का उन्वान है इलेक्शन पर ज़बरदस्त बयान, अपना वोट किसको दें और किसको न दें। ये बयान अगरचे पाकिस्तान की सियासत और इलेक्शन के ताल्लुक़ से है, लेकिन कुरान और हदीस में इलेक्शन के ताल्लुक़ से और वोट के ताल्लुक़ से क्या कुछ कहा गया है, आइए दोस्तों सुनते हैं मिलकर इस बयान को। उखरा जमादिल ऊला का महीना है, मुझे चाहिए तो ये था कि मैं इमामुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा बिला फसल जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हालात जिंदगी अर्ज करूं। माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मैं और आप सलामत रहे तो आइंदा जुमे से शुरू करेंगे। अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस हफ्ते में 2 दिन ऐसे गुजरे, पूरी कौम पूरी उम्मत मसरूफ रही। 25 फरवरी को और 28 फरवरी का यानी कल का दिन तो जी चाहा मुल्तान के एक खतीब होने की हैसियत से कि मैं भी कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के यहां गिरबान न पकड़ा जाए कि तुझे तो कुरानी आयात का इल्म था, तूने क्यों ना सुनाई। बेशक अमल करना ना करना ये तो लोगों का काम है, और वैसे भी अब तो 90% लोगों का ख्याल यही चल रहा है कि जी मौलवियों को क्या पता, मौलवी बेचारे क्या जाने। हम भी तस्लीम करते हैं कि हम गरीब क्या जाने, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जानने से भी हमें कोई मजा तो आया नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। 2 तबके पैदा हुए अब, एक है जीतने वाला तबका और एक है हारने वाला तबका। तो अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आदमी की पैदाइश से लेकर कब्र की लाहत तक के जिंदगी के हालात बताए और समझाए हैं, तो क्या कुरान करीम ने दुनिया में किसी चीज के हासिल हो जाने के बाद शुक्राना और छिन जाने के बाद सब्र की भी तो तौफीक, सब्र की भी तो तलकीन फरमाई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी जिसको कोई चीज मुयस्सर आ जाए वो नाचता क्यों है, वो भंगड़ा क्यों डालता है, बजाय सजदा शुक्र अदा करने के। अगर वाकई इज्जत अल्लाह के यहां है तो फिर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मगर लोग इन बातों को तस्लीम नहीं करते कि इज्जत अल्लाह के यहां से आती है, जिल्लत अल्लाह के यहां से आती है, बल्कि ज़हन अब यह है कि खुद बनानी पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो कुछ मैं और आप देख रहे हैं ये इस्लाम से दूरी का सबब है। जो तरीक़ा कार इख्तियार किया गया है और किया जाता है हमेशा से इंतखाबात का, ये इस्लामी तरीका नहीं। ये तरीका भी फार्मी है तो बंदे भी फार्मी आने हैं ना। जब तरीका अमेरिका और बरतानिया का चलेगा तो बंदे भी वही आएंगे ना, अमेरिकन और बरतानिया वाले। देखो ना भाई, अगर किसी ने देसी भिंडी बीजी तो देसी भिंडियां पैदा होंगी, अगर शलजम पालक मेथी देसी बोया तो देसी, और अगर फार्मी बोगे तो फार्मी नहीं होगा। अब तरीक़ेकार तो हमने खुद बनाया कि वही एक वोट सदर ज़ियाउल हक का और वही एक वोट बाजार की कंजरी का, वही एक वोट मुफ्ती महमूद का और वही एक झाड़ू देने वाले का। यह इस्लामी तरीका नहीं, यह है जमहूरियत का तरीका। अब जमहूरियत जब हमने पसंद की है तो अब देख लो फिर क्या बन रहा है। वरना जनाब रसूल अकरम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पर रहनुमाई फरमाई, हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई। किस कदर दौलत खर्च की लोगों ने, 2 महीने
خاک اڑا کے رکھ دی، سڑکوں پہ دھول نہ چھوڑی، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا تیل روزانہ جلا، اربوں روپے کا تیل روزانہ سڑتا رہا اور سڑ لیا۔ آج اگر ان میں سے کسی کو جا کر آپ یہ کہیں کہ ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، جوان ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کی عزت بچانی ہے، اس کی شادی کا پروگرام ہے، ذرا کچھ مدد کر دو، جی اب کے فصل ہی نہیں ہوئی، اب کے تو کاروبار آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل مندے ہیں۔ سیدھے سیدھے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے چونی ہاتھ نہیں آتی، رحمان کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ کنگال ہیں، کلاش ہیں، اور شیطان کے راہ پہ ہم سے کتنا ہی خرچ کرا لو۔ یہی غریب ملک ہے ہمارا پاکستان جو امریکہ سے زیادہ خرچ کیا انتخابات پہ۔ غریبوں نے جو معمولی سگریٹ پیتے تھے انہوں نے اعلیٰ درجے کی سگریٹ پی، جن غریبوں کو کبھی کوئی کھوتی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کاروں میں جھوٹے لیتے پھرے، بڑے روزگار بنے، کپڑا لکھنے والوں کے، پریس والوں کے، اشتہار لگانے والوں کے، پوسٹر لگانے والوں کے، سوٹے لے کے ساتھ ساتھ پھرنے والوں کے بڑی روزی اللہ نے کھولی غریبوں۔ کل ایک آدمی کہہ رہا تھا قاری صاحب دعا کرو، اے جڑے الیکشن ہے نا ہر سال تھی من، میں کہا کیوں؟ آخر روزی تو بنتی ہے نا، کہنے لگا روزی تو بنتی ہے نا، ان کو کیا پتا کہ کتنے لوگ بچارے کل کے شام غریبہ منائی پڑے ہیں، تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ کا دروازہ جب بھی ہم چھوڑیں گے پریشانی آئے گی، میں بھی اسی میں شامل ہوں، میں اکیلا کہاں جاؤں تم سے دور ہو کر، یا کوئی دو چار آدمی کہاں جائیں گے؟ غریب آدمی کو تو کوئی پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا، شریف آدمی کو کوئی قریب ہی آنے دیتا، اس لیے جو ہو گیا اس پر اب رضامندی ظاہر کرو۔ اور قرآن کریم نے دو راستے بتائے ہیں، ایک شکر کا راستہ اور ایک صبر کا راستہ۔ جس کو اللہ پاک نے کوئی شے دے دی وہ شکر کرے، ورنہ قرآن کریم کا اعلان لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا او لوگو میں وہ خدا ہوں جو دے کے لینا بھی جانتا ہوں۔ بہت ممکن ہے ناچ بھنگڑے نہ کرو، گالیاں نہ دو، کسی کی عزت برباد نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، بہت ممکن ہے کامیاب ہونے کے بعد بھی اب اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی نہ ہو، موت پہلے آ جائے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادتی کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں بڑھاوا کرتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، نعمت میں نے دی نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے کیا نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے بنایا نام دولت کا لوگے۔ فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑنا بھی جانتا ہوں۔ تمہاری تو یہ چند دنوں کے لیے ممبریاں بنی، چند دنوں کے لیے کامیابی آئی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے شہنشاہ ایران 26 پشتوں کا بادشاہ، ساری عمر بادشاہت کی رنگریلیاں منائی، اتنا بڑا عظیم دولت مند بادشاہ، نسلوں سے پشت سے بادشاہ چلی آ رہی ہے، مالک کی کائنات کی قسم ایک وقت ایسا آیا قبر کے لیے جگہ نہ ملی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پورے ملک میں کامیاب ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو مسجد میں جا کے سجدے میں پڑ گیا ہوگا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس قابل کہاں تھا، میں اس قابل کہاں تھا کہ میں اتنے بڑے منصب پہ جاؤں، یہ تو تیری عطا ہے، یہ تو تیری کریمی ہے، یہ تو تیری بندہ نوازی ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، یہ تو تو نے کرم کیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔ اور ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا تصور نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں، وثوق نہیں۔
اسی طرح پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرما دیا او لوگوں اچھلو مت، ٹپے مت لگاؤ، چڑھاؤنا کام مت کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، بے شک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، او میرے بندے بڑا میں ہوں، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری چادر اتار کر کھینچنے کی کوشش نہ کرو، برباد کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، حاکم اعلیٰ میں ہوں، میری قبض قدرت سے باہر تم کہاں جا سکتے ہو؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرما دیا منافق لوگ میری ذات کو نہیں جانتے، میری دی ہوئی عزت کو نہیں جانتے، جس کو میں عطا کر دوں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اولاد ملے، مال ملے، اللہ تعالیٰ کوئی منصب یا مقام عطا کرے، اللہ پاک جل شانہ کا شکر بجا لاوے، شکر ادا کرے، مولا میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیری کریمی ہوئی۔ اور قرآن کریم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی جو رہ گیا، باوجود اپنے پاپڑ بیلنے کے، اپنی پوری کوشش کرنے کے، پھر بھی رہ گیا تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، گھبرانا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، صبر کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ نب جائے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنا ولولہ، کتنا جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے میں، افتراق کی بات کرنا، جھگڑے کی بات پیدا کرنا، شرارت کی بات پیدا کرنا، قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خدا جانتا ہے مسلمان کی طرف مارنا تو مارنا، ہتھیار، کلاڑی، تلوار، نیزہ، بھالا، گولی، بندوق یوں اٹھا کر اشارہ کرنا بھی قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں بہت مہنگا پڑے گا۔ اور آج لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ آؤ میرے ذہن میں بات آئی، میں عرض کر دوں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں، حرم محترم میں کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، پروردگار عالم کے محبوب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ سنو اور پلے باندھ کے لے جاؤ، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا، او کعبہ، او بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو خدا کا گھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے رب کا گھر ہے، مگر اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نبی کا فرمان ہے جس کا امتی بنا پھرتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کی شفاعت کے بغیر تیری گزر نہیں ہوگی، اس نبی کا فرمان ہے جس ذات کی سفارش کے بغیر تیرا قیامت میں کام نہیں چلے گا، عدالت خداوندی میں تیرا کام نہیں چلے گا۔ فرمایا آدمی کی آبرو ریزی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا گناہ عظیم ہے کہ میں خدا کا نبی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ افطرا کی چیزیں اسی لیے قرآن و سنت نے منع فرمائی، اور صحابہ کرام کے آثار جو ہیں، ان کے اقوال و اعمال جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، بالکل ہمارے طرز زندگی کے خلاف ہے، جو آج ہم نے اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ بھی اور سمجھدار بھی اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہوگی کہ ہر آدمی لیڈر ہے،
اور آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا. بتاؤ اتنے لیڈروں کو جگہ کہاں سے لائیں؟ حضرات صحابہ کرام میں تقوی چلتا تھا، پرہیزگاری چلتی تھی. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، صحابہ نے بھی اس کو دیکھا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے، بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، مگر ایسا ہے کہ اگر کہیں شادی کا پیغام دے تو شادی کوئی نہ کرے، کسی کی سفارش اگر کہیں کرے تو وہ نہ مانی جائے، بس غریب آدمی ہے. کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دیکھا. تو حضور نے فرمایا یہ آدمی کیسا ہے؟ صحابہ کہنے لگے بڑا امیر آدمی ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو فٹافٹ شادی ہو جائے، کسی کی سفارش کرے تو وہ فٹافٹ منظور ہو جائے. تو اللہ کے نبی نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا کہ اس دوسرے جیسوں سے اگر پوری دنیا بھر جائے تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر پہلے جیسا فقیر آدمی اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر یوں کہہ دے اے اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ کائنات کا وجود ایسے لوگوں سے قائم ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ. اب مزاج تو ہم سب کا بگڑا ہوا ہے نا. شادیوں کے لیے دولت مند آدمی ڈھونڈتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے امیر آدمی دولت مند آدمی تلاش کرتے ہیں، یاری دوستی کے لیے ہم دولت مند امیر آدمی تلاش کرتے ہیں. جب سارا ذہن اس طرف ہے تو پھر اگلی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا جس کو کوئی شے نہ ملے، جس کو دولت نہ ملے، مقام نہ ملے، عہدہ نہ ملے، وہ جھگڑا نہ کرے، شرارت نہ کرے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو چاہیے نماز پڑھے، صبر اختیار کرے، نماز سے اس کو سکون ملے گا. اب میرے خیال میں جتنے ہارنے والے لوگ ہیں ایک بھی مسجد میں نہیں گیا ہوگا. اسپتال تو پہنچ گئے ہوں گے یا گھر میں لمبے پڑے ہوں گے، مسجد میں جانا بڑا مشکل. اس دن میں مسجد کون جائے؟ اور اصل تو جتنے کھڑے ہوتے ہیں ان میں مسجد والا ہوتا ہی نہیں. اب تم سارے کہو گے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی مسجد والے آگے آنے چاہیے. میرا مطلب تو یہ نہیں. جب تم خود دنیا دار لوگوں کو آگے لاتے ہو پھر روتے کیوں ہو؟ ہمارے یہاں تو ایک معیار ہے جو ہماری چلتی نہیں، ہم بھی مجبوراً چپ لگا جاتے ہیں کہ ہمیں کیا. ورنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار دکھایا، جو وقت پر نمونہ بن کے دکھلایا، کہ اتنا بڑا صبر کر کے دکھلایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت یوں کہا کروں حسین صابر، حسین صابر رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سارا خاندان سامنے ہے. اندازہ لگاؤ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے، پانی کی اگر بات کر دی تو دشمن نے تیر مارا، حلق میں سے نکل گیا. کتنا دل دکھا ہوگا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قاسم ابن حسن کی لاش اور تمام بھتیجوں کی اور بیٹوں کی لاشیں خیمے کے چاروں طرف ہیں، مگر میں قسم کھاتا ہوں جب تک روح پرواز نہیں کر گئی حسین کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی. ایسے وقت میں جبکہ سارا خاندان سامنے ہے، اور صرف حسین کی نہیں، میں تو اس پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کی بیٹیاں سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سکینہ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سغرا کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خدا کے بندو، پیغمبر کے گھر والوں نے سارا خاندان ذبح ہوا دیکھ کر نماز قضا نہ کی، اور آج ہم لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو کامیاب ہو گئے وہ ویسے چادر تان کے پڑ گئے کہ چلو کامیاب ہو گئے، اب سو کئی دن کا لمبا سونا سو. اب تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن پکڑو، صبر کرو، پھر کبھی اللہ موقع دے گا.
نماز ادا کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہونے والا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں خدا کا قرآن نہ چھوڑا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارا خاندان شہید ہو چکا تھا، اکیلے حسین تنہا موجود رہ گئے، اس وقت بھی زبان خدا کے قرآن کے تلاوت میں لگی ہوئی تھی۔ اور ہم اب بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ، دعا ہے اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے۔ تمہارا کام تو ایک دن قرآن کریم ختم کرا کے چل جاتا ہے، تم نیک لوگ ہو، ایک دن قرآن پڑھوائے تمہارا کام تو اسی میں چل جاتا ہے، مگر ہمارا نہیں چلتا نظر آتا۔ اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب دم واپسی ہو ادھر دم نکلے ادھر زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، روح میری ہو، حکم تیرا ہو، قبر بلاوا تیرا ہو اور آنا ذمے میرے لگا ہو۔ میں جب تیرے دربار میں پیش ہوں زبان ہو تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو تیرے محبوب پہ درود پاک ہو، میری زبان ہو کلمہ تیرا ہو، اس حالت میں آنا ہو تو مزہ آ جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اسی بات کو نہ چھوڑا، قرآن پہ راضی تھے صحابہ، حضور کے فرمان پہ راضی تھے صحابہ۔ خدا کی قسم اتنی قدر کی ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسری قوم کر کے دکھا نہیں سکتی، کوئی دوسری قوم کر کے نہیں دکھلا سکتی، چاہے کتنی نیک کیوں نہ بنے پھرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس زمانے میں بھی، اب تک پرانے زمانے میں بھی سینگیاں لگوانے کا دستور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں خون جمع فرمایا، ایک برتن میں لہو جمع فرما لیا، اکٹھا کر لیا جو سینگیوں میں نکلا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا صاحبزادہ، حضور کا سگا بانجا، حضور کی سالی کا لخت جگر، اسماء بنت ابو بکر کا نور نظر، عبداللہ بن زبیر حضور کی خدمت میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ یہ خون لے جا، ایسی جگہ پھینک کے آنا، ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے ادبی سے بچانا۔ میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو ہے، میں نبی کا خون ہے، اس کا ادب کرنا، کہیں ایسی جگہ مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر آ جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن لے کر روانہ ہو گئے، دیوار کے پیچھے گئے، دیوار کے پیچھے جا کر منہ لگا کر وہ خون پی لیا، واپس آ گئے۔ آپ نے سوچا کہ ابھی تو یہ گیا تھا، اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہاں ڈال کے آیا ہے، یہ کہاں خون کو ڈال کے اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہیں ایسی جگہ نہ ڈال کر آیا ہو جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، بے ادبی کا مقام ہو۔ فرمایا عبداللہ کس جگہ ڈال کے آئے ہو خون؟ کہیں ایسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے، کہیں ایسی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا جہاں بے ادبی ہو جائے۔ میں کالی کملی والے کا خون ہے، میں کالی کملی والے کا لہو تھا، تم ایسی جگہ تو ڈال کر نہیں آئے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالی کملی والے میں ایسی جگہ ڈال کے آیا، میں ایسی جگہ پھینک کے آیا، میں نے اس خون کو ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیا جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی۔
ایسی جگہ میں نے اسے ڈال دیا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی، جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے گا۔ پیر تو کیا ہاتھ نہ جائے، پیر تو کیا نگاہ نہ پڑے، پیر تو کیا نظر نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ مجھے سمجھا کیا کیا، کدھر کیا، میرا خون لے کے گیا تھا۔ عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو یہ سوچا امام الانبیاء کا خون زمین پہ پھینک دو کیوں، میں نے تو منہ لگا کر پی لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں میں۔ آج ہمارے یہاں قرآن کا ادب نہیں، اشتہاروں میں اخباروں میں نصر من اللہ فتح قریب قرآن آیتیں کتنی لکھی ہوئی پیروں میں رل رہی ہیں، گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں، سائیکلوں کے نیچے آ رہی ہیں، گدے گھوڑوں کے پیروں میں نہیں آ رہے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ اگر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو قرآن کا مالک ناراض نہ ہوگا؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں ان چیزوں کا مفہوم ہی نہیں، تقدس ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں۔ ہم کچھ اور ہی سوچ سوچ کر اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں، جس کے لیے پالیسی کوئی نہیں، پروگرام کوئی نہیں، نصب العین کوئی نہیں، ساری زندگی یوں ہی اپنا ہماری چل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو وہ لہو پی لیا، میں نے اس لیے پی لیا میرے دل نے اجازت نہ دی، میرے ضمیر نے اجازت نہ دی، میرے من نے اجازت نہ دی۔ امام الانبیاء کا لہو ہو، امام الانبیاء کا خون ہو، میں زمین میں کیسے پھینک دوں؟ کالی کملی والے نے فرمایا او عبداللہ جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ ان لوگوں کے یہاں تو کامیابی اسے کہا جاتا تھا۔ دوستو یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے، خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کیا غریب ہے، اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا، کھاتا تھا، نیک عمل بھی کرتا تھا، لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا، قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا، اچھے بھلے اعمال لے کر آیا، لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے۔ ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا۔ غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا۔ اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ کامیاب ہونے والے حضرات کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری پڑی، ملک کی ذمہ داری پڑ گئی، قوم کی ذمہ داری پڑ گئی، ایمان اور اسلام کی ذمہ داری پڑ گئی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں دامن پکڑ کر پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی بننے کے بعد تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت کا اگر تصور دل میں ہو، اور قبر کا قیامت کا دل میں تصور جن لوگوں کے تھا وہ لوگ تو ان چیزوں کے قریب آنے کو تیار نہ تھے، گھسیٹ کے لایا جاتا تھا۔ خلیفہ عبد الملک عمر بن عبد العزیز کا سسر رحمہ اللہ فوت ہو گیا۔ تاریخ داں لوگ جانتے ہیں، تاریخ پڑھنے والے، بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الملک۔ عمر بن عبد العزیز کے گھر میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ کبھی بادشاہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام پیغمبر کی بیٹیوں والے رکھتے تھے، اب تو اس سے بھی ہمارا دل بھر گیا۔ اب تو پیغمبر کی بیٹیوں والے نام بھی ہمارے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، فلمی ایکٹرسوں کے نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے، اور بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ماں بھی پکار پکار کے بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ایکٹروں والا ہے، میری بیٹی کا نام فلمی ایکٹرسوں والا ہے۔
خلیفہ عبد المالک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں تھی. جس دن خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا. ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا, اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا. چنانچہ خلیفہ عبد المالک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لینا, اپنا بادشاہ بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے, پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے, تاریخ داں لوگ, کہ جب عمر بن عبدالعزیز وہاں مسجد میں موجود تھے, جمعے میں موجود تھے, عمر بن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا, دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اپنا نام سن کر دھڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا, اپنی اللہ اللہ کرتا تھا, اپنی گھر کی ذمہ داری تھی. اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی, میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی, ملکہ وکٹوریا. انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے. ملکہ وکٹوریا سوئی ہوئی تھی, دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ, اب ملکہ اسے بناؤ. لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے, اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے. اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی, کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی. انہوں نے کہا تو سوئی ہے, تیری تو تاج پوشی ہونی, ابھی تجھے تو تخت شہنشاہیت پہ بٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں اس نے رو دیا, بڑی روئی بڑی روئی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے, تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں, رو رہی ہے. کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی, اپنی نیند اٹھتی تھی, اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو, میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو. ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا, اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی, اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی, اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی, میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑ کے رہ گئی, تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا. اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے, تو اللہ ہی وارث ہے بھائی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تو بن گئے, بادشاہ تو بن گئے, مگر اگلے ہی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا, فاطمہ بنت عبد المالک کو بلا کے کہا میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ بنا, نے کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ انہوں نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ, مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا, جتنا تجھے زیور دیا, جتنا تجھے جہیز دیا, جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا, اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا, سرکاری خزانے سے دیا, وہ اس کا مالک نہ تھا. اب یاد رکھے اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارو, یہ سارا لباس اتارو, یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ, اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو. اگر یہ چیزیں واپس نہیں کرنی, مستقل کیسٹ ہے میری تقریباً بیری والی مسجد کی عمر بن عبدالعزیز کے عنوان پر, آپ نے سن کے نہیں دیکھی. اتنا اللہ والا آدمی بادشاہ ہو کر اتنا اللہ والا آدمی تھا. عمر ثانی مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں, ساری زندگی میں ایک دن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک سبحان اللہ. اور کسی دشمن نے اپنے ایک غلام کو پیسے دے کر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا.
اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس آدمی نے زہر دیا. فرمایا تو نے زہر دیا؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا لوگ تجھے ماریں گے، میرے مرنے سے پہلے بھاگ جا، کہیں جا کے چھپ جا. اندازہ لگاؤ، پتہ بھی چل گیا کہ زہر اس نے دیا ہے. فرمایا تجھے لوگ ماریں گے، چلا جا یہاں سے. اور جب آخری وقت آیا، اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں عید آئی. وہ فاطمہ بھی فاطمہ ہی تھی نا، شہزادی بھی شہزادی تھی، ورنہ کہتی جا جوانی گزر گئی، اچھے خاصے بچے ہیں، تو مولوی بنا بیٹھا رہا، تو ولی بنا بیٹھا رہا، میں اپنا زیور، اپنا لباس، اپنے گھر کا دھندا اٹھا کر بیت المال میں کیوں پھینک دوں؟ میں تو سارا کچھ رکھوں گی، اگر آپ نہیں رکھتے تو نہ رکھو، میرے پاس بچے کوئی تھوڑے ہیں. اللہ اللہ، عورتیں بھی کتنی اچھی تھی اس زمانے کی. فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز، میں تیری ذات کے مقابلے میں سونے کو، چاندی کو، دولت کو، ہیرے جواہرات کو، لباس کو کک بھی نہیں سمجھتی. تم کل کی بات کرتے ہو، میں یہ سارے کا سارا اڑنگا اٹھا کر ابھی بیت المال میں پھینک آتی ہوں. تم تو دنیا میں مجھے الگ کرنا چاہتے ہو، میں تو چاہتی ہوں قیامت میں بھی تیری ساتھ رہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. سارا اڑنگا واپس کر دیا بیت المال میں. شہزادی اور اس بادشاہ کی گھر والی آج زیورات سے، لباس فاخرہ سے ننگی ہوئی بیٹھی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ عید آئی تو فاطمہ بنت عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اپنے بچوں کو لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی جو بادشاہ تھا، اور کہنے لگی کل عید ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں کل عید ہے. انہوں نے کہا غریب سے غریب کا بچہ بھی کل نئے کپڑے پہن کر آئے گا، اور ذرا ان بادشاہ کے بچوں کے کپڑے تو دیکھ، سبحان اللہ. پیمند لگے ہوئے ہیں، ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے پاس بھی صحیح کپڑے نہیں، کل عید ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ کی بندی، مجھے جو سرکاری طور پر ایک عام آدمی جتنا روزینہ ملتا ہے، یعنی جو تنخواہ ملتی ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں. میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس کیا رکھا ہے؟ ٹکا سا جواب دے دیا. فاطمہ بنت عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کہنے لگی ایک ترکیب نکالتے ہیں، عید گزر جائے گی بچوں کی، دیکھو نا میں ان بچوں کا ننگ کیسے دیکھوں، ٹوٹے پھوٹے پرانے پیمدوں والے کپڑے، بادشاہ کے بچوں کے کپڑے پرانے اور میلے اور ٹانکیوں والے عید کے دن. ان لگے ایک ترکیب نکالتے ہیں. بادشاہ نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا بتا کیا ترکیب نکالتی ہے؟ کہنے لگی کچھ پیسے دے دو بیت المال سے، آپ تھوڑے تھوڑے ہر مہینے کٹا دیا کریں گے، جسے آج کل ایڈوانس نہیں کہا جاتا، کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں مالکوں سے لوگ لے لیتے ہیں مہینے سے پہلے، کہ ہم کچھ پہلے پیسے لے لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے کٹا دیں گے، ہمارے بچوں کی عید ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ کوئی غلط بات تو نہیں کی فاطمہ نے، کوئی غلط بات تو نہیں کی شہزادی نے اور بادشاہ کی گھر والی نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے تیری بات میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، یہ مجھے لکھ کر تو دے سکتی ہے کہ جب تک یہ پیسے سارے سر سے نہیں اتر جائیں گے میری موت نہیں آئے گی؟ میرے پاس تیرے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی؟ گارنٹی تو لکھ کے دے، پیسے اٹھا کر میں دے دیتا ہوں. اور اگر تیرے پاس گارنٹی نہیں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں کہ میرا مکروہ جنازہ دنیا سے اٹھے. میں تو یہ قتل کرنے کو تیار نہیں، میرا جنازہ دنیا سے مکروہ اٹھے. بیچاری اپنا سا منہ لے کر کے گھر والی چلی گئی، اور یوں لکھا ہے کہ آخری وقت میں 12-13 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی ہے یہی بادشاہ کی گھر والی اور پہلے بادشاہ کی بیٹی. اور آخری وقت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اچھے اور نیک آدمی، ایسا بادشاہ صحابہ کے بعد پھر کوئی آیا ہی نہیں. اور 12-13 لڑکوں کی لائن لے کر فاطمہ آئی ہے اور کہنے لگی اللہ والے چل دیے، تیاری ہو گئی دنیا سے؟ کہ ہاں تیاری ہو گئی. یوں بچوں کو آگے کر دیا. ان کے لیے کیا چھوڑا؟ ان بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟
4.5 آنے آئے ہیں سب کے حصے میں. اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا کہ ہاں پڑھا دیا؟ میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا؟ میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا کہ ہاں سمجھا دیا؟ کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے, اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کریو, جہاں دھکے کھائے مرنے دینا کوئی پرواہ نہیں. ایش یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں, کیوں ایسا میں کروں؟ یاد رکھو یہ بات, یہ دنیا قائم دائم نہیں, یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں. یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں. اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار, دل لگا غافل نے اس سے زینہار. عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار, ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار. قدر کر اپنی زندگی کی, اپنے دنوں کی قدر کر, اپنی راتوں کی قدر کر, اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں, ان کو برباد نہ کر. اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں, اور اتنا خدا کا ڈر تھا. وفات کے بعد, مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا, عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا, خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا, تیرا گھر والا تھا, کوئی خاص بات بتا اس کی. اللہ اکبر. فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد, بادشاہ بننے کے بعد, اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا, اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا. کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا, مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی. جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد. اتنا خدا کے قہر سے ڈرا, اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا, اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا. آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے, یہ موت بھی زبردستی آتی, یقین تو ہمارا کوئی نہیں. ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں. کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے, کوئی کاروں میں مر رہا ہے, کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے, کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے, کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے, کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے, کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے, کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے. ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی, اور اس کے لیے تیاری شرط ہے. ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے, ہم تیاری نہیں کرتے. چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے, موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے, موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیاوی خیال اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا. عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بالآخر ملک میں 2 طبقے ہیں, ایک ہارنے والا طبقہ ہے اور ایک جیتنے والا. ہارنے والے زیادہ ہیں, کھڑے جو ایک ایک وار میں 50-50, 20-20, 30-30 ہو گئے. اب بتاؤ سارے کامیاب کیسے ہوں؟ اس بنا پر فتنہ, فساد, جھگڑا کرنا, قومیت کے جھگڑے چھیڑنا, شرارت کرنا, یہ مسلمان کا کام نہیں, یہ دیانتدار کا کام نہیں, یہ قابل آدمی کا کام نہیں, غلط کار لوگوں کے کام ہے. ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ, خود بھی سمجھو, اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرو تاکہ اس سارے ملک پر اللہ کا کرم ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کا فضل شامل حال ہو, اور اس ملک کی تقدیر بدلے, اس ملک کا نظام بدلے, اس ملک کے حالات و واقعات بدلیں. جو حالات چل رہے ہیں نا, سنو میری بات, خدا کی قسم بڑا مشکل ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مریں. حلال کا ٹکڑا نصیب نہیں, اور کھانا پینا تو درکنار, ان حالات میں ہمیں حلال کا کفن نہیں ملتا, پاک پیسوں کا کفن نہیں ملتا. بادشاہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو سارا جہان جانتا ہے, بادشاہ تھا اس پورے بر صغیر کا, مگر جہاں اس نے
शहनशाहियत की मजदूरी कर कर के कपड़ा खरीदा बादशाह होकर, और कपड़ा खरीद के खुद अपने हाथ से टोपियां सी और दिल्ली के चांदनी चौक में बैठकर उनको खड़े होकर बेचा, और 6 रुपए 12 अन्ने की रकम बनाकर थैली में जमा करी, ऊपर मोहर लगाई और लिखा आलमगीर का कफन, वो आखिरी लिबास जो वो पहनकर खुदा की अदालत में जाएगा, इन पैसों से खरीदा जाए। बादशाह ने, तुम में कितने हाजी बैठे होंगे, कभी दिमाग में आया मुझे कफन कैसा मिलेगा, औलाद जैसा डाल देगी, सुभान अल्लाह। कौन सोचता है इन चीजों को, और यही बर्बादी का दरिया बन जाती हैं। अल्लाह के बंदों को सोच पैदा करो, जुबानों को सही रखो, आमाल को सही करो, दिलो दिमाग को सही करो, ताकि बात जो है वो सही ठिकाने लगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे को आप लोग लेट आते हैं, जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मौजू पर शुरू किया जाएगा, ताकि पैगंबर के जानशीन खलीफतुल मुस्लिमीन जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात जिंदगी तमाम के तमाम कानों में पड़ जाएं। बहुत मुमकिन है कि निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। उखरा जमादिल ऊला का महीना है, मुझे चाहिए तो ये था कि मैं इमामुल मुस्लिमीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा बिला फसल जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात जिंदगी अर्ज करूं। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं और आप सलामत रहे तो आइंदा जुमे से शुरू करेंगे। अल्लाह पाक हमें सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस हफ्ते में 2 दिन ऐसे गुजरे, पूरी कौम पूरी उम्मत मसरूफ रही। 25 फरवरी को और 28 फरवरी का यानी कल का दिन तो जी चाहा मुल्तान के एक खतीब होने की हैसियत से कि मैं भी कुछ अपनी जिम्मेदारी पूरी करूं। कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के यहां गिरबान न पकड़ा जाए कि तुझे तो कुरानी आयात का इल्म था, तूने क्यों ना सुनाई। बेशक अमल करना ना करना ये तो लोगों का काम है, और वैसे भी अब तो 90% लोगों का ख्याल यही चल रहा है कि जी मौलवियों को क्या पता, मौलवी बेचारे क्या जाने। हम भी तस्लीम करते हैं कि हम गरीब क्या जाने, ठीक है, लेकिन तुम्हारे जानने से भी हमें कोई मजा तो आया नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। 2 तबके पैदा हुए अब, एक है जीतने वाला तबका और एक है हारने वाला तबका। तो अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आदमी की पैदाइश से लेकर कब्र की लाहत तक के जिंदगी के हालात बताए और समझाए हैं, तो क्या कुरान करीम ने दुनिया में किसी चीज के हासिल हो जाने के बाद शुक्राना और छिन जाने के बाद सब्र की भी तो तौफीक, सब्र की भी तो तलकीन फरमाई है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। यानी जिसको कोई चीज मुयस्सर आ जाए वो नाचता क्यों है, वो भंगड़ा क्यों डालता है, बजाय सजदा शुक्र अदा करने के। अगर वाकई इज्जत अल्लाह के यहां है तो फिर अल्लाह का नाम लेना चाहिए। मगर लोग इन बातों को तस्लीम नहीं करते कि इज्जत अल्लाह के यहां से आती है, जिल्लत अल्लाह के यहां से आती है, बल्कि ज़हन अब यह है कि खुद बनानी पड़ती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जो कुछ मैं और आप देख रहे हैं ये इस्लाम से दूरी का सबब है। जो तरीक़ा कार इख्तियार किया गया है और किया जाता है हमेशा से इंतखाबात का, ये इस्लामी तरीका नहीं, ये तरीका भी फार्मी है, तो बंदे भी फार्मी आने हैं ना। जब तरीका अमेरिका और बरतानिया का चलेगा तो बंदे भी वही आएंगे ना, अमेरिकन और बरतानिया वाले। देखो ना भाई, अगर किसी ने देसी भिंडी बीजी तो देसी भिंडियां पैदा होंगी, अगर शलजम पालक मेथी देसी बोया तो देसी, और अगर फार्मी बोगे तो फार्मी नहीं होगा। अब तरीक़ेकार तो हमने खुद बनाया कि वही एक वोट सदर ज़ियाउल हक का और वही एक वोट बाजार की कंजरी का, वही एक वोट मुफ्ती महमूद का और वही एक झाड़ू देने वाले का। यह इस्लामी तरीका नहीं, यह है जमहूरियत का तरीका। अब जमहूरियत जब हमने पसंद की है तो अब देख लो फिर क्या बन रहा है।
ورنہ جناب رسول اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ رہنمائی فرمائی، ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائی. کس قدر دولت خرچ کی لوگوں نے، 2 مہینے خاک اڑا کے رکھ دی، سڑکوں پہ دھول نہ چھوڑی، کروڑوں نہیں اربوں روپے کا تیل روزانہ جلا، اربوں روپے کا تیل روزانہ سڑتا رہا اور سڑ لیا. آج اگر ان میں سے کسی کو جا کر آپ یہ کہیں کہ ایک بیوہ ہے، اس کی بچی ہے، جوان ہے، اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اس کی عزت بچانی ہے، اس کی شادی کا پروگرام ہے، ذرا کچھ مدد کر دو، جی اب کے فصل ہی نہیں ہوئی، اب کے تو کاروبار آپ کو بتائیے کہ بالکل مندے ہیں. سیدھے سیدھے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے 54 ہاتھ نہیں آتی، رحمان کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے ہم لوگ کنگال ہیں، قلاش ہیں، اور شیطان کے راہ پہ ہم سے کتنا ہی خرچ کرا لو. یہی غریب ملک ہے ہمارا پاکستان جو امریکہ سے زیادہ خرچ کیا انتخابات پہ. غریبوں نے جو معمولی سگریٹ پیتے تھے انہوں نے اعلیٰ درجے کی سگریٹ پی. جن غریبوں کو کبھی کوئی کھوتی پہ چڑھانے کے لیے تیار نہ تھا وہ کاروں میں جھوٹے لیتے پھرے. بڑے روزگار بنے، کپڑا لکھنے والوں کے، پریس والوں کے، اشتہار لگانے والوں کے، پوسٹر لگانے والوں کے، سوٹے لے کے ساتھ ساتھ پھرنے والوں کے بڑی روزی اللہ نے کھولی غریبوں. کل ایک آدمی کہہ رہا تھا قاری صاحب دعا کرو، اے جڑے الیکشن ہے نا ہر سال تھی من. میں کہا کیوں؟ آخر روزی تو بنتی ہے نا. کہنے لگا روزی تو بنتی ہے نا، ان کو کیا پتا کہ کتنے لوگ بچارے کل کے شام غریب منائی پڑے ہیں. تھوڑی پریشانی ہوتی ہے. اللہ پاک جل شانہ کا دروازہ جب بھی ہم چھوڑیں گے پریشانی آئے گی. میں بھی اسی میں شامل ہوں. میں اکیلا کہاں جاؤں تم سے دور ہو کر، یا کوئی 2-4 آدمی کہاں جائیں گے. غریب آدمی کو تو کوئی پاس کھڑا نہیں ہونے دیتا، شریف آدمی کو کوئی قریب ہی آنے دیتا. اس لیے جو ہو گیا اس پر اب رضامندی ظاہر کرو. اور قرآن کریم نے 2 راستے بتائے ہیں، ایک شکر کا راستہ اور ایک صبر کا راستہ. جس کو اللہ پاک نے کوئی شے دے دی وہ شکر کرے، ورنہ قرآن کریم کا اعلان لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا او لوگوں میں وہ خدا ہوں جو دے کے لینا بھی جانتا ہوں. بہت ممکن ہے ناچ بھنگڑے نہ کرو، گالیاں نہ دو، کسی کی عزت برباد نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو. بہت ممکن ہے کامیاب ہونے کے بعد بھی اب یہ اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی نہ ہو، موت پہلے آ جائے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں زیادتی کروں گا، اس میں اضافہ کروں گا، اس میں بڑھاوا کرتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، نعمت میں نے دی نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے کیا نام لوگوں کا لوگے، کام میں نے بنایا نام دولت کا لوگے. فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میں پکڑنا بھی جانتا ہوں. تمہاری تو یہ چند دنوں کے لیے ممبریاں بنی، چند دنوں کے لیے کامیابی آئی. تمہیں معلوم ہونا چاہیے شہنشاہ ایران 26 پشتوں کا بادشاہ، ساری عمر بادشاہت کی رنگریلیاں منائی، اتنا بڑا عظیم دولت مند بادشاہ، نسلوں سے پشت سے بادشاہ چلی آ رہی ہے. مالک کائنات کی قسم، ایک وقت ایسا آیا قبر کے لیے جگہ نہ ملی. سبحان اللہ. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی پورے ملک میں کامیاب ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو مسجد میں جا کے سجدے میں پڑ گیا ہوگا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، میں اس قابل کہاں تھا.
میں اس قابل کہاں تھا کہ میں اتنے بڑے منصب پہ جاؤں؟ یہ تو تیری عطا ہے، یہ تو تیری کریمی ہے، یہ تو تیری بندہ نوازی ہے، یہ تو تیری مہربانی ہے، یہ تو نے کرم کیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ مقام۔ اور ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا تصور نہیں، اللہ کی ذات پر ہمارا اعتماد نہیں، وثوق نہیں۔ اسی طرح پروردگار عالم نے دوسرے مقام پہ فرما دیا، لوگوں اچھلو مت، ٹپے مت لگاؤ، چڑھاؤنا کام مت کرو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، بے شک وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے۔ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، او میرے بندے بڑا میں ہوں، الکبر ردائی، بڑائی میری چادر ہے، میری چادر اتار کر کھینچنے کی کوشش نہ کرو، برباد کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا میں ہوں، مالک میں ہوں، خالق میں ہوں، حاکم اعلیٰ میں ہوں، میری قبض قدرت سے باہر تم کہاں جا سکتے ہو؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے عزت ہے، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ پاک نے فرما دیا منافق لوگ میری ذات کو نہیں جانتے، میری دی ہوئی عزت کو نہیں جانتے، جس کو میں عطا کر دوں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اولاد ملے، مال ملے، اللہ تعالیٰ کوئی منصب یا مقام عطا کرے، اللہ پاک جل شانہ کا شکر بجا لاوے، شکر ادا کرے، مولا میں اس قابل کہاں تھا، یہ تو تیری کریمی ہوئی۔ اور قرآن کریم نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی جو رہ گیا، باوجود اپنے پاپڑ بیلنے کے، اپنی پوری کوشش کرنے کے، پھر بھی رہ گیا، تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، گھبرانا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، صبر کے ساتھ، آرام سکون کے ساتھ نب جائے تو کتنی اچھی بات ہے، کتنا ولولہ، کتنا جذبہ پیدا ہوگا ایک دوسرے میں، افتراق کی بات کرنا، جھگڑے کی بات پیدا کرنا، شرارت کی بات پیدا کرنا، قرآن کریم نے اور حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ خدا جانتا ہے مسلمان کی طرف مارنا تو مارنا، ہتھیار، کلاڑی، تلوار، نیزہ، بھالا، گولی، بندوق یوں اٹھا کر اشارہ کرنا بھی قیامت میں بڑا مہنگا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں بہت مہنگا پڑے گا۔ اور آج لوگ دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ آؤ میرے ذہن میں بات آئی، میں عرض کر دوں، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہیں، حرم محترم میں کھڑے ہیں، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، پروردگار عالم کے محبوب حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توجہ کے ساتھ سنو اور پلے باندھ کے لے جاؤ، خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا، او کعبہ، او بیت اللہ، میں جانتا ہوں تو خدا کا گھر ہے، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کا گھر ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو میرے رب کا گھر ہے، مگر اے کعبہ تجھے کوئی 100 مرتبہ توڑے اور 100 مرتبہ بنائے، مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک آدمی کی عزت اتارنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اس نبی کا فرمان ہے جس کا امتی بنا پھرتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے، اس نبی کا ارشاد ہے جس کی شفاعت کے بغیر تیری گزر نہیں ہوگی، اس نبی کا فرمان ہے جس ذات کی سفارش کے بغیر تیرا قیامت میں کام نہیں چلے گا، عدالت خداوندی میں تیرا کام نہیں چلے گا۔
فرمایا آدمی کی آبرو ریزی کرنا، بے عزتی کرنا اتنا گناہ عظیم ہے کہ میں خدا کا نبی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ افطرا کی چیزیں اسی لیے قرآن و سنت نے منع فرمائی، اور صحابہ کرام کے آثار جو ہیں، ان کے اقوال و اعمال جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، بالکل ہمارے طرز زندگی کے خلاف ہے، جو آج ہم نے اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ بھی اور سمجھدار بھی اپنے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ ایک تو مصیبت یہ ہوگی کہ ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے۔ بتاؤ اتنے لیڈروں کو جگہ کہاں سے لائیں؟ حضرات صحابہ کرام میں تقوی چلتا تھا، پرہیزگاری چلتی تھی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک آدمی سامنے سے گزرا، صحابہ نے بھی اس کو دیکھا اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دیکھا۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے، بتاؤ یہ آدمی کیسا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ غریب آدمی ہے، فقیر آدمی ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، مگر ایسا ہے کہ اگر کہیں شادی کا پیغام دے تو شادی کوئی نہ کرے، کسی کی سفارش اگر کہیں کرے تو وہ نہ مانی جائے، بس غریب آدمی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی گزرا، اس کو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے دیکھا، تو حضور نے فرمایا یہ آدمی کیسا ہے؟ صحابہ کہنے لگے بڑا امیر آدمی ہے، اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو فٹافٹ شادی ہو جائے، کسی کی سفارش کرے تو وہ فٹافٹ منظور ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمایا کہ اس دوسرے جیسوں سے اگر پوری دنیا بھر جائے تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں، اور اگر پہلے جیسا فقیر آدمی اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کر یوں کہہ دے اے اللہ، تو حضور نے فرمایا کہ کائنات کا وجود ایسے لوگوں سے قائم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اب مزاج تو ہم سب کا بگڑا ہوا ہے نا، شادیوں کے لیے دولت مند آدمی ڈھونڈتے ہیں، کاروبار کرنے کے لیے امیر آدمی دولت مند آدمی تلاش کرتے ہیں، یاری دوستی کے لیے ہم دولت مند امیر آدمی تلاش کرتے ہیں۔ جب سارا ذہن ہی اس طرف ہے تو پھر اگلی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا جس کو کوئی شے نہ ملے، جس کو دولت نہ ملے، مقام نہ ملے، عہدہ نہ ملے، وہ جھگڑا نہ کرے، شرارت نہ کرے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کو چاہیے نماز پڑھے، صبر اختیار کرے، نماز سے اس کو سکون ملے گا۔ اب میرے خیال میں جتنے ہارنے والے لوگ ہیں ایک بھی مسجد میں نہیں گیا ہوگا، اسپتال تو پہنچ گئے ہوں گے یا گھر میں لمبے پڑے ہوں گے، مسجد میں جانا بڑا مشکل۔ اس دن میں مسجد کون جائے؟ اور اصل تو جتنے کھڑے ہوتے ہیں ان میں مسجد والا ہوتا ہی نہیں۔ اب تم سارے کہو گے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ بھئی مسجد والے آگے آنے چاہیے۔ میرا مطلب تو یہ نہیں، جب تم خود دنیا دار لوگوں کو آگے لاتے ہو پھر روتے کیوں ہو؟ ہمارے یہاں تو ایک معیار ہے جو ہماری چلتی نہیں، ہم بھی مجبوراً چپ لگا جاتے ہیں کہ ہمیں کیا۔ ورنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار دکھایا، جو وقت پر نمونہ بن کے دکھلایا، کہ اتنا بڑا صبر کر کے دکھلایا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر وقت یوں کہا کروں حسین صابر، حسین صابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ سارا خاندان سامنے ہے، اندازہ لگاؤ علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر لائے، پانی کی اگر بات کر دی تو دشمن نے تیر مارا حلق میں سے نکل گیا۔ کتنا دل دکھا ہوگا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ قاسم ابن حسن کی لاش اور تمام بھتیجوں کی اور بیٹوں کی لاشیں خیمے کے چاروں طرف ہیں، مگر میں قسم کھاتا ہوں جب تک روح پرواز نہیں کر گئی حسین کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایسے وقت میں جب کہ سارا خاندان سامنے ہے،
اور صرف حسین کی نہیں، میں تو اس پر بھی قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر کی بیٹی کی بیٹیاں سیدہ زینب کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سکینہ کی نماز قضا نہیں ہوئی، سیدہ سغرا کی نماز قضا نہیں ہوئی. اور خدا کے بندو، پیغمبر کے گھر والوں نے سارا خاندان ذبح ہوا دیکھ کر نماز قضا نہ کی، اور آج ہم لمبے پڑے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو کامیاب ہو گئے وہ ویسے چادر تان کے پڑ گئے کہ چلو کامیاب ہو گئے، اب سو کئی دن کا لمبا سونا سو. اب تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا دامن پکڑو، صبر کرو، پھر کبھی اللہ موقع دے گا. نماز ادا کرو، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین. اللہ پاک فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کا ساتھی، میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. اللہ پاک نے جو فیصلہ کر دیا اس پہ راضی ہونے والا ہوں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں خدا کا قرآن نہ چھوڑا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارا خاندان شہید ہو چکا تھا، اکیلے حسین تنہا موجود رہ گئے. اس وقت بھی زبان خدا کے قرآن کے تلاوت میں لگی ہوئی تھی. اور ہم اب بھی ناز کرتے ہیں الحمدللہ. دعا ہے اللہ کرے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے موت آ جائے. تمہارا کام تو ایک دن قرآن کریم ختم کرا کے چل جاتا ہے، تم نیک لوگ ہو. ایک دن قرآن پڑھوائے تمہارا کام تو اسی میں چل جاتا ہے، مگر ہمارا نہیں چلتا نظر آتا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب دم واپسی ہو ادھر دم نکلے ادھر زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، روح میری ہو، حکم تیرا ہو، قبر بلاوا تیرا ہو اور آنا ذمے میرے لگا ہو. میں جب تیرے دربار میں پیش ہوں زبان ہو تیرا قرآن ہو، میری زبان ہو تیرے محبوب پہ درود پاک ہو، میری زبان ہو کلمہ تیرا ہو. اس حالت میں آنا ہو تو مزہ آ جائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اسی بات کو نہ چھوڑا. قرآن پہ راضی تھے صحابہ، حضور کے فرمان پہ راضی تھے صحابہ. خدا کی قسم اتنی قدر کی ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسری قوم کر کے دکھا نہیں سکتی، کوئی دوسری قوم کر کے نہیں دکھلا سکتی، چاہے کتنی نیک کیوں نہ بنے پھرتے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. اس زمانے میں بھی، اب تک پرانے زمانے میں بھی سینگیاں لگوانے کا دستور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں خون جمع فرمایا، ایک برتن میں لہو جمع فرما لیا، اکٹھا کر لیا جو سینگیوں میں نکلا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ، حضور کا سگا بانجا، حضور کی سالی کا لخت جگر، اسماء بنت ابو بکر کا نور نظر، عبداللہ بن زبیر حضور کی خدمت میں موجود ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ جی یا رسول اللہ یہ خون لے جا، ایسی جگہ پھینک کے آنا، ایسی جگہ ڈال کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے ادبی سے بچانا. میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لہو ہے، میں نبی کا خون ہے، اس کا ادب کرنا. کئی ایسی جگہ مت ڈالنا جہاں کسی کا پیر آ جائے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برتن لے کر روانہ ہو گئے، دیوار کے پیچھے گئے، دیوار کے پیچھے جا کر منہ لگا کر وہ خون پی لیا، واپس آ گئے. آپ نے سوچا کہ ابھی تو یہ گیا تھا، اتنی جلدی واپس آ گیا، یہ کہاں ڈال کے آیا ہے، یہ کہاں خون کو ڈال کے اتنی جلدی واپس آ گیا. یہ کہیں ایسی جگہ نہ ڈال کر آیا ہو جہاں بے ادبی کا احتمال ہو، بے ادبی کا مقام ہو. فرمایا عبداللہ کس جگہ ڈال کے آئے ہو خون؟ کہیں ایسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا جہاں کسی کا پیر آ جائے.
کئی ایسی جگہ تو ڈال کے نہیں آیا جہاں بے ادبی ہو جائے. میں کالی کملی والے کا خون ہے, میں کالی کملی والے کا لہو تھا, تم ایسی جگہ تو ڈال کر نہیں آئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کالی کملی والے میں ایسی جگہ ڈال کے آیا, میں ایسی جگہ پھینک کے آیا, میں نے اس خون کو ایسی جگہ ٹھکانہ لگا دیا جہاں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. ایسی جگہ میں نے اسے ڈال دیا جہاں کسی کی نگاہ بھی نہ پڑے گی, جہاں کسی کی نظر بھی نہ پڑے گی, جہاں کسی کا ہاتھ بھی نہ لگے گا. پیر تو کیا ہاتھ نہ جائے, پیر تو کیا نگاہ نہ پڑے, پیر تو کیا نظر نہ پڑے. آپ نے فرمایا او عبداللہ مجھے سمجھا کیا کیا, کدھر کیا, میرا خون لے کے گیا تھا. عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو یہ سوچا امام الانبیاء کا خون زمین پہ پھینک دو کیوں, میں نے تو منہ لگا کر پی لیا. بے شک سبحان اللہ. اتنا ادب تھا صحابہ کے دلوں میں. آج ہمارے یہاں قرآن کا ادب نہیں. اشتہاروں میں اخباروں میں نصر من اللہ فتح قریب قرآن کی آیتیں کتنی لکھی ہوئی پیروں میں رل رہی ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ رہی ہیں, سائیکلوں کے نیچے آ رہی ہیں, گدے گھوڑوں کے پیروں میں نہیں آ رہے. کبھی کسی نے سوچا کہ اگر قرآن کی بے ادبی ہوئی تو قرآن کا مالک ناراض نہ ہوگا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں ان چیزوں کا مفہوم ہی نہیں, تقدس ہمارے دماغ میں ہے ہی نہیں. ہم کچھ اور ہی سوچ سوچ کر اپنی ساری زندگی ختم کر دیتے ہیں جس کے لیے پالیسی کوئی نہیں, پروگرام کوئی نہیں, نصب العین کوئی نہیں. ساری زندگی یوں ہی اپنا ہماری چل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا کالی کملی والے میں نے تو وہ لہو پی لیا, میں نے اس لیے پی لیا میرے دل نے اجازت نہ دی, میرے ضمیر نے اجازت نہ دی, میرے من نے اجازت نہ دی. امام الانبیاء کا لہو ہو, امام الانبیاء کا خون ہو, میں زمین میں کیسے پھینک دوں؟ کالی کملی والے نے فرمایا او عبداللہ جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی. ان لوگوں کے یہاں تو کامیابی اسے کہا جاتا تھا. دوستو یہ الیکشنوں کی ہار جیت کیا ہار جیت ہے, خدا کی قسم قیامت میں جو ہار گیا وہ مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ غریب کون ہے؟ آپ نے پوچھا غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب وہ جس کے پلے پیسے نہیں. فرمایا نہیں, وہ کیا غریب ہے, اپنی گزر تو کر ہی لیتا ہے نا. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ فرمائیں غریب کون ہے؟ فرمایا غریب وہ ہے اچھا بھلا کماتا تھا, کھاتا تھا, نیک عمل بھی کرتا تھا, لوگوں کے حق بھی کھا جاتا تھا, قیامت میں آیا اچھی بھلی نیکیاں لے کر آیا, اچھے بھلے اعمال لے کر آیا, لیکن خدا کی عدالت میں جب کھڑا ہوا تو حق مانگنے والے لوگ ساری نیکیاں لوٹ کے لے گئے. ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں ننگا ہو گیا. غریب تو وہ ہے جو میدان قیامت میں ننگا کر دیا گیا. اب آپ کو کیا معلوم ہے کہ کامیاب ہونے والے حضرات کے ذمے کتنی بڑی ذمہ داری پڑی. ملک کی ذمہ داری پڑ گئی, قوم کی ذمہ داری پڑ گئی, ایمان اور اسلام کی ذمہ داری پڑ گئی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت میں دامن پکڑ کر پوچھیں گے اتنا بڑا آدمی بننے کے بعد تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ قیامت کا اگر تصور دل میں ہو, اور قبر کا قیامت کا دل میں تصور جن لوگوں کے تھا وہ لوگ تو ان چیزوں کے قریب آنے کو تیار نہ تھے, گھسیٹ کے لایا جاتا تھا. خلیفہ عبد الملک عمر بن عبد العزیز کا سسر رحمہ اللہ فوت ہو گیا. تاریخ داں لوگ جانتے ہیں, تاریخ پڑھنے والے, بادشاہ تھا, مسلمان بادشاہ خلیفہ عبد الملک. عمر بن عبد العزیز کے گھر میں اس بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام بھی فاطمہ ہے.
کبھی بادشاہ لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے نام پیغمبر کی بیٹیوں والے رکھتے تھے، اب تو اس سے بھی ہمارا دل بھر گیا. اب تو پیغمبر کی بیٹیوں والے نام بھی ہمارے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے. فلمی ایکٹرسوں کے نام رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کے اور بڑے خوش ہوتے ہیں. ماں بھی پکار کے بڑی خوش ہوتی ہے، باپ بھی بڑا راضی ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کا نام ایکٹروں والا ہے، میری بیٹی کا نام فلمی ایکٹرسوں والا ہے. خلیفہ عبد المالک کی بیٹی فاطمہ عمر بن عبدالعزیز کے گھر میں تھی. جس دن خلیفہ عبد المالک کا انتقال ہوا تو مرنے سے پہلے ایک لفافہ بند کر کے مہر لگا کے رکھ دی اور کہا کہ میرے مرنے کے بعد اسے جامع مسجد میں جمعے کے ٹائم کھولنا. ایک لفافہ سر بمہر کر کے رکھ دیا، اس میں کچھ لکھ دیا اور یہ لکھا کہ اس کو مسجد میں جا کے کھولنا اور جامع مسجد میں کھولنا اور جمعے میں کھولنا. چنانچہ خلیفہ عبد المالک کی وصیت کے مطابق جب جامع مسجد میں وہ لفافہ کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لینا، اپنا بادشاہ بنا لینا. مورخین نے لکھا ہے، پوچھ لو ان لکھے پڑے لوگوں سے، تاریخ داں لوگ، کہ جب عمر بن عبدالعزیز وہاں مسجد میں موجود تھے، جمعے میں موجود تھے، عمر بن عبدالعزیز نے اپنا نام سنا، دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اپنا نام سن کر دڑام سے بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. اور جب ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا اپنی نماز پڑھتا تھا، اپنی اللہ اللہ کرتا تھا، اپنی گھر کی ذمہ داری تھی. اب اتنے بڑے عظیم ملک کی مجھ پر ذمہ داری ڈال دی گئی، میں اگر ہیرا پھیری اور ادھر ادھر مجھ سے پورا نہ ہوا تو قیامت کے دن میں سب سے زیادہ عذاب میں آ جاؤں گا. اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے نبھاؤں گا؟ عمر بن عبدالعزیز کو اپنا نام سن کر بے ہوشی طاری ہو گئی. اور بلکہ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ ایک انگریزنی عیسائی مذہب کی تھی، ملکہ وکٹوریا. انگریز کے زمانے میں وہ ہندوستان کی کیا اور بہت بڑے علاقے پہ اس نے حکمرانی کی ہے. ملکہ وکٹوریا سوئی ہوئی تھی، دارالعوام نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بادشاہ اسے ہی بناؤ، اب ملکہ اسے بناؤ. لوگ اکٹھے تھے جو اس کی تاج پوشی کرنے والے تھے، اس کو تخت پہ بٹھانے والے تھے. اسے سوتی ہوئی کو جگایا گیا تو آنکھیں ملتی ہوئی آئی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ انگریزنی عیسائی. انہوں نے کہا تو سوئی ہے، تیری تو تاج پوشی ہونی، ابھی تجھے تو تخت شہنشاہیت پہ بٹھایا جائے گا. تو کہتے ہیں اس نے رو دیا، بڑی روئی. انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہے، تجھے بادشاہ بنا رہے ہیں، رو رہی ہے. کہنے لگی اپنی نیند سوتی تھی، اپنی نیند اٹھتی تھی، اتنے بڑے ملک کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال کر میری نیند بھی حرام کر رہے ہو، میرا کھانا پینا بھی حرام کر رہے ہو. ایک کافر عورت کو بھی اس بات کا تصور آیا، اب میں آرام سے سو نہ سکوں گی، اب میں آرام سے کھا نہ سکوں گی، اب میں اپنی مرضی سے پی نہ سکوں گی، میں تو ذمہ داریوں ہی میں پڑ کے رہ گئی، تم نے میرے لیے اچھا نہیں سوچا. اب جہاں قوم یہ عالم بنائے پھرتی ہو جو ہمارے یہاں بنا ہوا ہے تو اللہ ہی وارث ہے بھائی. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ تو بن گئے، بادشاہ تو بن گئے، مگر اگلے ہی روز اپنی گھر والی کو پوچھ لیا، فاطمہ بنت عبد المالک کو بلا کے کہا میری گھر والی فاطمہ بتا میرے پاس رہنا چاہتی ہو یا طلاق لینا چاہتی ہو؟ بادشاہ بنا، نے کہا جلدی بتاؤ میرے پاس رہنا ہے یا طلاق لینی ہے؟ نے کہا میرا گناہ تو بتاؤ، مجھے طلاق کیوں دی جا رہی ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے تیرا باپ بادشاہ تھا، جتنا تجھے زیور دیا، جتنا تجھے جہیز دیا، جتنا تجھے یہ لینا دینا کیا، اس نے سارے کا سارا بیت المال سے دیا، سرکاری خزانے سے دیا، وہ اس کا مالک نہ تھا. اب یاد رکھے اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو یہ سارے زیورات اتارو، یہ سارا لباس اتارو، یہ گھر کی ساری چیزیں اٹھا کر بیت المال میں پہنچا کے آؤ، اور اگر میرے پاس یہ تمام چیزیں نہیں دینی تو مجھ سے طلاق لے لو. اگر یہ چیزیں واپس نہیں کرنی، مستقل کیسٹ ہے میری،
تقریباً بیری والی مسجد کی عمر بن عبدالعزیز کے عنوان پر آپ نے سن کے نہیں دیکھی؟ اتنا اللہ والا آدمی بادشاہ ہو کر اتنا اللہ والا آدمی تھا، عمر ثانی مورخین نے لکھا ہے کہ دوسرا عمر آیا تھا یہ دنیا میں. ساری زندگی میں ایک دن تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. بے شک سبحان اللہ. اور کسی دشمن نے اپنے ایک غلام کو پیسے دے کر عمر بن عبدالعزیز کو زہر دلوا دیا، اور آپ کو پتہ بھی لگ گیا کہ اس آدمی نے زہر دیا. فرمایا تو نے زہر دیا؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا لوگ تجھے ماریں گے، میرے مرنے سے پہلے بھاگ جا، کہیں جا کے چھپ جا. اندازہ لگاؤ، پتہ بھی چل گیا کہ زہر اس نے دیا ہے. فرمایا تجھے لوگ ماریں گے، چلا جا یہاں سے. اور جب آخری وقت آیا، اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں عید آئی. وہ فاطمہ بھی فاطمہ ہی تھی نا، شہزادی بھی شہزادی تھی، ورنہ کہتی جا جوانی گزر گئی، اچھے خاصے بچے ہیں، تو مولوی بنا بیٹھا رہا، تو ولی بنا بیٹھا رہا، میں اپنا زیور، اپنا لباس، اپنے گھر کا دھندا اٹھا کر بیت المال میں کیوں پھینک دوں؟ میں تو سارا کچھ رکھوں گی، اگر آپ نہیں رکھتے تو نہ رکھو، میرے پاس بچے کوئی تھوڑے ہیں. اللہ اللہ، عورتیں بھی کتنی اچھی تھی اس زمانے کی. فاطمہ بنت عبد الملک کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز، میں تیری ذات کے مقابلے میں سونے کو، چاندی کو، دولت کو، ہیرے جواہرات کو، لباس کو کک بھی نہیں سمجھتی. تم کل کی بات کرتے ہو، میں یہ سارے کا سارا اڑنگا اٹھا کر ابھی بیت المال میں پھینک آتی ہوں. تم تو دنیا میں مجھے الگ کرنا چاہتے ہو، میں تو چاہتی ہوں قیامت میں بھی تیری ساتھ رہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. سارا اڑنگا واپس کر دیا بیت المال میں. شہزادی اور اس بادشاہ کی گھر والی آج زیورات سے، لباس فاخرہ سے ننگی ہوئی بیٹھی ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ عید آئی تو فاطمہ بنت عبد الملک، عمر بن عبدالعزیز کی بیوی، اپنے بچوں کو لے کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی جو بادشاہ تھا، اور کہنے لگی کل عید ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہاں کل عید ہے. انہوں نے کہا غریب سے غریب کا بچہ بھی کل نئے کپڑے پہن کر آئے گا، اور ذرا ان بادشاہ کے بچوں کے کپڑے تو دیکھ، سبحان اللہ. پیمند لگے ہوئے ہیں، ٹانکیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے پاس بھی صحیح کپڑے نہیں، کل عید ہے. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اللہ کی بندی، مجھے جو سرکاری طور پر ایک عام آدمی جتنا روزینہ ملتا ہے، یعنی جو تنخواہ ملتی ہے، میں وہ تجھے دے دیتا ہوں. میں کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس کیا رکھا ہے؟ ٹکا سا جواب دے دیا. فاطمہ بنت عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی کہنے لگی ایک ترکیب نکالتے ہیں، عید گزر جائے گی بچوں کی، دیکھو نا میں ان بچوں کا ننگ کیسے دیکھوں، ٹوٹے پھوٹے پرانے پیمدوں والے کپڑے، بادشاہ کے بچوں کے کپڑے پرانے اور میلے اور ٹانکیوں والے عید کے دن. ان لگے ایک ترکیب نکالتے ہیں. بادشاہ نے کہا، عمر بن عبدالعزیز نے کہا اچھا بتا کیا ترکیب نکالتی ہے؟ کہنے لگی کچھ پیسے دے دو بیت المال سے، آپ تھوڑے تھوڑے ہر مہینے کٹا دیا کریں گے، جسے آج کل ایڈوانس نہیں کہا جاتا. کارخانوں میں، بازاروں میں، دفتروں میں مالکوں سے لوگ لے لیتے ہیں مہینے سے پہلے کہ ہم کچھ پہلے پیسے لے لیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے کٹا دیں گے، ہمارے بچوں کی عید ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کی؟ کوئی غلط بات تو نہیں کی فاطمہ نے، کوئی غلط بات تو نہیں کی شہزادی نے اور بادشاہ کی گھر والی نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے بالکل ٹھیک ہے، تیری بات میں مانتا ہوں، لیکن ایک بات بتا، یہ مجھے لکھ کر تو دے سکتی ہے کہ جب تک یہ پیسے سارے سر سے نہیں اتر جائیں گے میری موت نہیں آئے گی؟ میرے پاس تیرے پاس یہ کیا گارنٹی ہے کہ جب تک یہ پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے موت نہیں آئے گی؟ گارنٹی تو لکھ کے دے، پیسے اٹھا کر میں دے دیتا ہوں. اور اگر تیرے پاس گارنٹی نہیں تو میں تو ایسا کرنے کو تیار نہیں کہ میرا مکروہ جنازہ دنیا سے اٹھے. میں تو یہ قتل کرنے کو تیار نہیں، میرا جنازہ دنیا سے مکروہ اٹھے. بیچاری اپنا سا منہ لے کر کے گھر والی چلی گئی.
اور یوں لکھا ہے کہ آخری وقت میں 12-13 بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر لائی ہے یہی بادشاہ کی گھر والی اور پہلے بادشاہ کی بیٹی، اور آخری وقت عمر بن عبدالعزیز کا رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے اچھے اور نیک آدمی، ایسا بادشاہ صحابہ کے بعد پھر کوئی آیا ہی نہیں، اور 12-13 لڑکوں کی لائن لے کر فاطمہ آئی ہے اور کہنے لگی اللہ والے چل دیے، تیاری ہو گئی دنیا سے، کہ ہاں تیاری ہو گئی، یوں بچوں کو آگے کر دیا۔ ان کے لیے کیا چھوڑا، ان بچوں کے لیے کیا چھوڑا، 4.5 آنے آئے ہیں سب کے حصے میں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، اور عمر بن عبدالعزیز کو جب بٹھایا گیا تو کہنے لگے اپنی گھر والی سے فاطمہ یہ بتا میں نے ان سب کو قرآن پڑھا دیا کہ ہاں پڑھا دیا، میں نے ان سب کو نماز میں لگا دیا کہ ہاں سب کو نماز میں لگا دیا، میں نے ان کو حرام و حلال سمجھا دیا کہ ہاں سمجھا دیا۔ کہنے لگا کہ اس سے بڑی دولت کوئی نہیں، اگر یہ اس پہ قائم رہے میں قسم کھاتا ہوں بھوکے نہیں رہیں گے، اور اگر یہ اس پہ قائم نہ رہے نہ میں پرواہ کرتا ہوں نہ تو پرواہ کریو، جہاں دھکے کھائے مرنے دینا کوئی پرواہ نہیں، ایش یہ کرے قبر میں اپنی تباہ کروں، کیوں ایسا میں کروں؟ یاد رکھو یہ بات، یہ دنیا قائم دائم نہیں، یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں، یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ چلے گئے، اور ایسے ایسے لوگ گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا کہ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل نے اس سے زینہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار ہے محو غفلت ہوشیار۔ قدر کر اپنی زندگی کی، اپنے دنوں کی قدر کر، اپنی راتوں کی قدر کر، اپنی ان گھڑیوں کی قدر کر جو گزر رہی ہیں، ان کو برباد نہ کر۔ اتنا تقوی اور پرہیزگاری تھی عمر بن عبدالعزیز میں، اور اتنا خدا کا ڈر تھا۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد کسی نے فاطمہ بنت عبد الملک سے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی سے پوچھا، خلیفہ عبد المالک کی بیٹی سے پوچھا کہ بتا عمر بن عبدالعزیز تیرا شوہر تھا، تیرا گھر والا تھا، کوئی خاص بات بتا اس کی۔ اللہ اکبر۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے رو دیا اور رو کے کہنے لگی اس قدر خدا کا خوف آیا خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد، اتنا خدا کا خوف اس کے دل پہ لگا، اتنا ڈر خدا کا اس کو پیدا ہوا، کہنے لگی میں قسم کھاتی ہوں خلیفہ بننے کے بعد قبر میں چلا گیا مجھے ہاتھ کبھی لگانے کی نوبت ہی نہیں آئی، جتنے سال حکومت کی اور قبر تک مرد عورت والا معاملہ ایک دن نہیں ہوا خلیفہ بننے کے بعد۔ اتنا خدا کے قہر سے ڈرا، اتنا خدا کے عذاب سے ڈرتا تھا، اس کو دنیا کی تصور ہی نہ رہا۔ آج ہم نہ ہمارا قیامت پہ یقین ہے، یہ موت بھی زبردستی آتی، یقین تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں۔ کوئی سکوٹر پہ مر رہا ہے، کوئی کاروں میں مر رہا ہے، کوئی ٹرکوں میں مر رہا ہے، کوئی گھروں میں تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی آپریشن روم میں مر رہا ہے، کسی کی میت اسپتال سے آ رہی ہے، کسی کی میت سڑکوں سے آ رہی ہے، کسی کی میت دشمنوں کے مار دینے سے آ رہی ہے۔ ارے یقین کر یا نہ کر وہ تو آخر آئے گی، اور اس کے لیے تیاری شرط ہے۔ ہم تیاری کرنے کے قابل نہ رہے، ہم تیاری نہیں کرتے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی کے دل میں موت کی لگن ہو جائے تو نیند نہ آئے، موت کی لگن ہو جائے تو ٹکڑا نیچے نہ اترے، موت کی یاد آ جائے تو آدمی کبھی بھی دنیاوی خیال اپنے دل میں لا ہی نہیں سکتا۔ عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ بالآخر ملک میں دو طبقے ہیں، ایک ہارنے والا طبقہ ہے اور ایک جیتنے والا۔ ہارنے والے زیادہ ہیں، کھڑے جو ایک ایک وار میں 50-50 20-20 30-30 ہو گئے۔ اب بتاؤ سارے کامیاب کیسے ہوں؟ اس بنا پر فتنہ، فساد، جھگڑا کرنا،
قومیت کے جھگڑے چھیڑنا، شرارت کرنا، یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ دیانتدار کا کام نہیں، یہ قابل آدمی کا کام نہیں، غلط کار لوگوں کے کام ہے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھاؤ، خود بھی سمجھو، اور اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کرو، تاکہ اس سارے ملک پر اللہ کا کرم ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل شامل حال ہو، اور اس ملک کی تقدیر بدلے، اس ملک کا نظام بدلے، اس ملک کے حالات و واقعات بدلیں۔ جو حالات چل رہے ہیں نا، سنو میری بات، خدا کی قسم بڑا مشکل ہے کہ آج ہم ایمان لے کر مریں، حلال کا ٹکڑا نصیب نہیں، اور کھانا پینا تو درکنار، ان حالات میں ہمیں حلال کا کفن نہیں ملتا، پاک پیسوں کا کفن نہیں ملتا۔ بادشاہ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو سارا جہان جانتا ہے، بادشاہ تھا اس پورے بر صغیر کا، مگر جہاں اس نے شہنشاہیت کی مزدوری کر کر کے کپڑا خریدا بادشاہ ہو کر، اور کپڑا خرید کے خود اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی، اور دلی کے چاندنی چوک میں بیٹھ کر ان کو کھڑے ہو کر بیچا، اور 6 روپے 12 آنے کی رقم بنا کر تھیلی میں جمع کری، اوپر مہر لگائی اور لکھا عالمگیر کا کفن، وہ آخری لباس جو وہ پہن کر خدا کی عدالت میں جائے گا، ان پیسوں سے خریدا جائے۔ بادشاہ نے، تم میں کتنے حاجی بیٹھے ہوں گے، کبھی دماغ میں آیا مجھے کفن کیسا ملے گا؟ اولاد جیسا ڈال دے گی، سبحان اللہ۔ کون سوچتا ہے ان چیزوں کو؟ اور یہی بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو سوچ پیدا کرو، زبانوں کو صحیح رکھو، اعمال کو صحیح کرو، دل و دماغ کو صحیح کرو، تاکہ بات جو ہے وہ صحیح ٹھکانے لگے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو آپ لوگ لیٹ آتے ہیں، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر شروع کیا جائے گا، تاکہ پیغمبر کے جانشین خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی تمام کے تمام کانوں میں پڑ جائیں۔ بہت ممکن ہے کہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔